गुलशन इकबाल में इब्राहिम के 120 गज के मकान में जरनिश और आदिल की मंगनी की तकरीब है। ड्राइंग रूम में रंग बरंगी रोशनियों का हाला है। कुर्सियाँ तरतीब से रखी हुई हैं। सफ़ेद गिलाफ़ों पर सुर्ख रिबन बंधे हैं। खाने की खुशबू किचन से आ रही है। ख़वातीन हंसी मजाक कर रही हैं और मर्द हजरात ड्राइंग रूम के कोने में बैठे हैं। जरनिश सफ़ेद और गुलाबी रंग के जोड़े में सर झुकाए सोफ़े पर बैठी है। उसके चेहरे पर शर्म और खुशी की मिली जुली झलक है। अनाबिया बराबर में बैठी बार बार बहन को देखकर मुस्कुरा रही है। अलिशबा कभी सोफ़े से उठकर लड़कों की तरफ जाती है और कभी वापस आकर शरारत से जरनिश को छेड़ती है। आदिल काली शेरवानी में अपने वालिद इफ्तिखार के साथ आता है। सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं। कमरा खुशी के शोर से गूंज उठता है। अनाबिया हंसते हुए अलिशबा से कहती है, अब देखना, हमारी प्यारी बहन दुल्हन बनने वाली है। कल तक ये हमें टोका करती थी, अब हम इसे टोका करेंगे। अलिशबा हंसते हंसते आदिल के करीब जाती है और मासूम लहजे में कहती है, आदिल भाई, आप वादा करें कि शादी के बाद आप हमारी आपी को रुलाएंगे नहीं, वरना हम सब आपसे नाराज़ हो जाएंगे। आदिल मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अरे भला मैं जरनिश को क्यों रुलाऊंगा, मुझे तो ये आंखों की तरह अजीज़ है। ये सुनकर कमरा कहकहों से गूंज उठता है। जरनिश का चेहरा और ज़्यादा सुर्ख हो जाता है। इतने में एहतशाम भी आ जाता है। वो आदिल का छोटा भाई है। एहतशाम अलिशबा को देखकर मुस्कुरा कर कहता है, छोटी, आप तो बड़ी निडर हैं, अभी से बहनोई को धमकियां दे रही हैं। महफिल में खुशी और कहकहों का माहौल है। ख़वातीन तालियां बजाकर मंगनी की रस्म कराती हैं। आदिल की उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है और जरनिश के कानों में सरगोशियाँ गूंजती हैं। मुबारक हो दुल्हन साहिबा। अलिशबा शरारती अंदाज में हंसती है, हाँ भाई, बहनोई तो क्या हुआ, वादा पूरा करना होगा। जरनिश की माँ आलिया नम आंखों के साथ दुआएं देती हैं, अल्लाह करे ये रिश्ता हमेशा सलामत रहे। इब्राहिम सबको देखते हैं और एक मुतमईन बाप की तरह सर हिलाकर कहते हैं, अल्लाह मेरी तीनों बच्चियों को हमेशा खुश रखे। आदिल ने दफ्तर में बैठे बैठे एप्लीकेशन परफार्मा निकाला और छुट्टियों की एप्लीकेशन लिखकर अपने बॉस को भेज दी। कुछ ही देर बाद बॉस ने जवाब दिया, ठीक है आदिल, तुम्हारी छुट्टियां ग्रांट कर दी गई हैं, तुम आराम से शादी की तैयारी करो। आदिल अपनी कोलीग किंजा के पास गया और हिचकिचाते हुए बोला, किंजा, एक बात बतानी है, मेरी शादी तय हो गई है। ये सुनते ही किंजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, आदिल, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बग़ैर मैं जी नहीं सकती। आदिल ने धीरे से कहा, किंजा, मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करता हूँ, लेकिन जरनिश मेरे अब्बा के बचपन के दोस्त की बेटी है। अब्बा ने ये रिश्ता मेरे लिए पसंद किया है और अब्बा ये रिश्ता कभी टूटने नहीं देंगे। किंजा गुस्से और दुख के साथ खड़ी हुई और बोली, जब अपने अब्बा से इतना डरते हो तो फिर मुझसे मोहब्बत का इजहार क्यों किया था। ये कहकर किंजा नाराज़ होकर वहाँ से चली गई। रात के 4:30 बजे का वक्त है। गुलशन इकबाल के एक कोने में छोटा सा चाय का होटल, जहाँ बांस की कुर्सियाँ और लकड़ी की मेज़ें लगी हुई हैं। बिजली की कुमकुमों की मध्यम रोशनी और चाय की खुशबू पूरे माहौल में घुली हुई है। एहतशाम अपने दो करीबी दोस्तों अजहर और मज़हर के साथ बैठा है। सामने चाय के कप रखे हैं और 7 तले हुए समोसे। एहतशाम हंसते हुए मज़हर की तरफ देखकर कहता है, यार मज़हर, तेरी शक्ल देखकर लगता है जैसे किसी ने सारी जायदाद छीन ली हो। अजहर भी कहकहा लगाकर बोलता है, हाँ बिल्कुल, जैसे अभी अभी किसी ने उसके ऊपर 1000 रुपये का कर्जा डाल दिया हो। एहतशाम आगे बढ़कर मज़हर के कंधे पर हाथ मारता है, ओए, तू तो ऐसे मुंह बना रहा है जैसे तेरी बीवी घर से भाग गई हो। ये सुनते ही अजहर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और चाय का घूंट गले में अटक जाता है। मज़हर गुस्से से कप मेज़ पर पटक कर कहता है, यार बस करो, मैं पहले ही मूड में नहीं हूँ, तुम दोनों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एहतशाम शरारत से आंख दबाता है, मूड ख़राब है तो चाय पी के ठीक कर ले, वरना मैं अजहर को कह दूंगा कि आज तुम्हारा बिल तुमसे दिलवाए। अजहर हंसते हंसते बोलता है, बिल्कुल, आज बिल मज़हर के ज़िम्मे, यही सबसे बड़ा इलाज है इसके मूड का। मज़हर गुस्सा दबाए बैठा रहता है, लेकिन दोस्तों की शरारत के बावजूद अपनी जगह से उठता नहीं। वो जानता है कि ये दोनों उसके बग़ैर अधूरे हैं। हवा के झोंके, चाय के धुएं और दोस्तों की कहकहों के बीच ये रात देर तक हंसी मजाक में गुजरती है। जहांगीर टाउन मौसमियात में वाक़े 200 गज के मकान का ड्राइंग रूम। लकड़ी की पुरानी अलमारी में किताबें सजी हैं।
ٹی وی کے سامنے صوفے پر افتخار اور اس کی بیوی زبیدہ بیٹھے ہیں۔ افتخار کے ہاتھ میں اخبار ہے، لیکن نظریں صفحات پر نہیں بلکہ اپنے خیالات پر جمی ہیں۔ وہ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہتا ہے، یہ لڑکا کبھی نہیں سدھرے گا، خود تو نکما ہے، ساتھ میں دوست بھی ویسے ہی نکمے۔ ایک ہفتے بعد بڑے بھائی کی شادی ہے اور اسے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیوں سے فرصت نہیں، ہر کام مجھے اپنے ہاتھ سے کرنا پڑ رہا ہے۔ زبیدہ سر اٹھا کر تلخی سے بولتی ہے، وہ ہے ہی سدا کا نکما، ایک میرا عادل ہے، ہیرا ہے، جس کی کمائی سے سارا گھر چل رہا ہے، اور دوسرا یہ احتشام، جب سے پیدا ہوا ہے سکھ کے 2 دن نہیں دیکھے ہم نے۔ افتخار غصے سے اخبار میز پر پٹک دیتا ہے، بس دیکھ لینا زبیدہ، یہ لڑکا ہماری عزت بھی خاک میں ملائے گا۔ عادل جیسا سمجھدار بیٹا ہو تو انسان جیتا ہے، اور احتشام جیسے نکمے کے ساتھ جینا عذاب ہے۔ زبیدہ افسردہ لہجے میں کہتی ہے، سچ کہتے ہو، قسمت ہی خراب ہے، اللہ کرے کم از کم عادل کی شادی کے بعد ہمارے دن بدل جائیں۔ کمرے میں اداسی اور شکووں کا بوجھ چھا جاتا ہے، جیسے یہ مکالمہ کئی برسوں کا زخم تازہ کر گیا ہو۔ کراچی کی ایک پرسکون کافی شاپ، شام کے 5:30 بجے کا وقت ہے۔ شیشے کی بڑی کھڑکیوں سے ہلکی دھوپ اندر آ رہی ہے، ہلکی موسیقی فضا میں گونج رہی ہے۔ ٹیبلوں پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ماحول خاموش ہے۔ زرنش نیوی بلو ڈریس میں سنورے ہوئے بالوں کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، مگر آنکھوں میں چمک واضح ہے۔ وہ خوش ہے کہ عادل نے شادی سے 1 ہفتے قبل اسے بلایا ہے، شاید شادی کے پلان پر بات کرنی ہو۔ زرنش خوش لہجے میں بولتی ہے، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ عادل سرسری سے جواب دیتا ہے، وعلیکم السلام، بیٹھو زرنش۔ زرنش ٹیبل پر پہنچتی ہے۔ عادل پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور سختی ہے۔ زرنش بیٹھ جاتی ہے اور مسکرا کر کہتی ہے، بس 1 ہفتہ رہ گیا ہے شادی کو، امی تو خوشی کے مارے سو بھی نہیں پاتی۔ انابیہ اور الشبہ نے تو میرے سامانوں کی لسٹ بنانی شروع کر دی ہے۔ عادل اچانک خاموش ہو جاتا ہے، پھر گہری سانس لے کر سرد لہجے میں بولتا ہے، زرنش، میں نے تمہیں یہ سب بتانے کے لیے نہیں بلایا۔ زرنش چونک کر اسے دیکھتی ہے، کیا مطلب؟ عادل نظریں جھکاتے ہوئے کہتا ہے، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ سنتے ہی زرنش کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں پوچھتی ہے، کیا کہا آپ نے؟ شادی نہیں کر سکتے؟ عادل، یہ مذاق ہے نا؟ عادل سختی سے کہتا ہے، میں مذاق نہیں کر رہا زرنش، میں یہ رشتہ ختم کر رہا ہوں۔ زرنش کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ وہ لرزتی آواز میں کہتی ہے، عادل، آپ کو خیال بھی ہے یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ 1 ہفتے بعد شادی ہے، سب رشتہ داروں کو بلایا ہے، سب تیاریاں ہو چکی ہیں، میں امی ابو کو کیا جواب دوں گی؟ عادل نظریں پھیر لیتا ہے اور بے رحمی سے بولتا ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ رشتہ میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ زرنش کرسی سے اٹھتی ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، آنسو گالوں پر بہہ رہے ہیں۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اس کے فوراً بعد عادل بھی اٹھ جاتا ہے۔ زرنش سڑک کے کنارے کھڑی رو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور دل میں طوفان ہے۔ لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن وہ سب سے بے خبر ہے۔ اسی لمحے ایک گاڑی آ کر رکتی ہے۔ گاڑی سے احتشام اترتا ہے۔ وہ زرنش کو دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ زرنش، آپ یہاں اس حالت میں؟ کیا ہوا؟ زرنش روحانسی آواز میں کہتی ہے، احتشام، سب ختم ہو گیا، عادل نے رشتہ توڑ دیا۔ احتشام چونک جاتا ہے، کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوگی۔ زرنش بولی، ہاں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہارا بھائی رشتہ ختم کر چکا ہے، اور اگلے ہفتے ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے۔ سب مہمانوں کو کارڈز بھی بانٹ چکے ہیں۔ کینیڈا سے میری خالہ بھی آ رہی ہیں۔ سب کو کیا جواب دیں گے؟ میری کتنی بدنامی ہوگی۔ احتشام اس کی حالت دیکھ کر نرم لہجے میں بولا، زرنش، روئیں مت، آئیں میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھاتا ہے۔ راستے میں آہستگی سے کہتا ہے، ہم دیور بھابھی تو نہ بن سکے، لیکن دوست تو ہیں، میں اپنے دوستوں کو مشکل وقت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ زرنش خاموش رہتی ہے۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دکھ کی گواہی دے رہے ہیں۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں ہلکی روشنی تھی۔ زرنش چپ چاپ صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ عالیہ پاس آ کر بولی، زرنش بیٹا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟
زرنش نے کپکپاتی آواز میں کہا، امی، عادل نے شادی سے انکار کر دیا۔ یہ سنتے ہی زبیدہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ ابراہیم کمرے میں آیا تو حیرت سے بولا، کیا کہا تم نے؟ عادل نے رشتہ توڑ دیا؟ انابیہ اور الشبہ بھی شور سن کر اندر آ گئیں۔ انابیہ نے پریشان ہو کر کہا، زرنش، یہ کیا سچ ہے؟ زرنش نے روتے ہوئے کہا، ہاں، اس نے کہا میں اپنی آفس کولیگ کنزا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی ہم دونوں کے مزاج نہیں ملتے۔ ابراہیم نے گہری آہ بھری اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ عالیہ روتے ہوئے بولی، یہ کیسا صدمہ دے دیا اس نے، ہماری بیٹی کی عزت سے یوں کھیل گیا۔ پورا گھر سوگوار سا ہو گیا۔ افتخار کے گھر میں ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے تھے۔ عادل کا باپ غصے میں بولا، عادل، تمہیں زرنش سے شادی کرنی ہی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے؟ عادل نے کرسی سے اٹھ کر تیز لہجے میں کہا، ابا، میں نے کہہ دیا نا، مجھے زرنش سے شادی نہیں کرنی، میں کنزا کو پسند کرتا ہوں۔ افتخار غصے سے کھڑا ہوا، اگر تم نے اپنی زبان نہیں بدلی تو یہ گھر چھوڑ دو۔ عادل نے طنزیہ مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے ابا، میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیں میں خود نہیں جا رہا، آپ مجھے نکال رہے ہیں۔ اس نے کہا، اور سوچ لیں میرے جانے کے بعد گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ آپ کی تنخواہ تو صرف گروسری میں ہی ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کا وہ نکما لوزر بیٹا، وہ تو خود اپنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ زبیدہ نے روتے ہوئے عادل کا بازو پکڑا، بیٹا مت جاؤ پلیز، لیکن افتخار نے سخت لہجے میں کہا، زبیدہ، اسے جانے دو، یہ ہماری عزت کی پرواہ نہیں کرتا۔ عادل ماں کا ہاتھ جھٹک کر گھر سے نکل گیا۔ عادل شام کو کنزا کے گھر پہنچا۔ کنزا کمرے میں خاموش اور اداس بیٹھی تھی۔ عادل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، کنزا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سنتے ہی کنزا کے چہرے پر اداسی کی جگہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے شرمیلے لہجے میں کہا، کیا واقعی؟ لیکن عادل، اب تمہارے ابا ناراض نہیں ہوں گے؟ عادل نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، وہ ناراض ہو چکے ہیں، میں نے زرنش سے رشتہ ختم کر دیا ہے، اس لیے ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہ سن کر کنزا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ فوراً عادل کے قریب آئی اور اس کے گال پر بوسہ دے کر بولی، تم نے میری خاطر سب کچھ قربان کر دیا عادل۔ ابراہیم کے گھر سب جمع تھے۔ افتخار اور زبیدہ معافی مانگنے آئے تھے۔ ابراہیم نے سخت لہجے میں کہا، افتخار، میری دونوں بچیوں زرنش اور انابیہ کی ایک ساتھ شادی ہے۔ لوگ جب دیکھیں گے کہ زرنش موجود نہیں تو کتنی باتیں کریں گے، تمہاری وجہ سے میری بیٹی کا سر جھکے گا۔ افتخار شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ اتنے میں الشبہ اندر آئی اور احتشام سے بولی، احتشام بھائی، پڑوسی کو اپنی گاڑی نکالنی ہے، آپ ذرا گاڑی ہٹا دیں۔ احتشام باہر گیا، گاڑی ہٹائی اور اندر آیا تو زرنش تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ احتشام نے چونک کر کہا، آپ کیسی ہیں؟ زرنش نے بغیر جھجکے کہا، مجھ سے شادی کرو گے احتشام؟ احتشام ہکا بکا رہ گیا۔ زرنش، آپ کو ابھی صدمہ لگا ہے، آرام کریں۔ زرنش نے پرعزم لہجے میں کہا، میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں، کل تک تم دوستی کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، اب دوستی نبھانے کا وقت ہے۔ احتشام خاموش ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد سب لوگ ڈرائنگ روم میں اکٹھے تھے۔ ابراہیم نے افتخار سے کہا، افتخار، میں اس وقت تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تم جاؤ یہاں سے۔ فضا بوجھل ہو گئی۔ اچانک احتشام نے آہستگی سے کہا، انکل، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں زرنش سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ سب چونک گئے۔ زبیدہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ گھر واپسی پر زبیدہ نے افتخار سے جھگڑتے ہوئے کہا، تمہیں عقل نہیں ہے؟ زرنش کا رشتہ اس نکمے احتشام سے پکا کر دیا، اپنا بوجھ تو اٹھا نہیں سکتا، بیوی کا کیا اٹھائے گا؟ ان کی بیٹی سارا نے پوچھا، امی، یہ شور کس بات پر ہے؟ زبیدہ نے تلخ لہجے میں کہا، تمہارے ابا نے احتشام کے لیے زرنش کا ہاتھ مانگ لیا ہے، وہ نکما تو ٹک کے کسی ایک جگہ کام بھی نہیں کرتا ہے، بیوی کو کیا سنبھالے گا؟ تمہارے ابا کی تو اتنی کمائی بھی نہیں، اوپر سے اب بہو کا خرچہ بھی انہیں اٹھانا پڑے گا۔ ابراہیم کے گھر کا ڈرائنگ روم۔ زرنش صوفے پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں عزم تھا، مگر گھر والے پریشان تھے۔ ابراہیم نے دھیمی آواز میں کہا، زرنش بیٹی، احتشام تمہارے لائق نہیں ہے، وہ لاپرواہ سا لڑکا ہے، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہا ہے، تم میری بیٹی ہو، میرا مان ہو، کبھی مت سوچنا
کہ تم ہم پر بوجھ ہو۔ انابیہ نے بھی نرمی سے کہا، زرنش تم غلطی کر رہی ہو، احتشام تمہیں خوش نہیں رکھ سکے گا۔ چھوٹی بہن الشبا بولی، لیکن ابو آخر کیا برائی ہے احتشام بھائی میں؟ کتنے خوش اخلاق ہیں، جبکہ عادل بھائی تو شروع سے مغرور اور کھڑوس قسم کے تھے۔ زرنش نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، امی ابو، انابیہ، آپ سب فکر مت کریں، احتشام برا نہیں ہے، وہ دل کا صاف لڑکا ہے، میں اسے سمجھاؤں گی، مجھے یقین ہے وہ مجھے خوش رکھے گا۔ سب خاموش ہو گئے، لیکن چہروں پر اضطراب واضح تھا۔ دوسری طرف احتشام اپنے کمرے میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ کمرے میں بکھرا سامان، کپڑے اور کرسی پر ٹنگی جیکٹ سب اس کی لاپرواہی ظاہر کر رہی تھی۔ وہ بڑبڑایا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ جذبات میں آ کے ہاں کر دی، شادی کے بعد کیسے گزارا ہوگا؟ اتنے میں دروازہ کھلا اور اس کی بہن سارا اندر آئی۔ سارا نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، یہ سب کیا ہے بھائی؟ شادی کی آفر تم نے دی تھی یا زرنش نے؟ احتشام نے بے چینی سے کہا، اس نے کہا تھا اور میں انکار نہیں کر سکا۔ سارا نے گہری سانس لی اور سر ہلا دیا۔ گلشن اقبال کے ایک بڑے شادی ہال میں روشنیوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ہال کے ایک طرف زرنش اور انابیہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ دونوں بہنیں دلکش لگ رہی تھیں۔ انابیہ کے ساتھ اس کا دولہا ظفر بیٹھا تھا۔ چند لمحوں بعد ڈھول تاشے بجنے لگے۔ احتشام بارات لے کر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی الجھن ضرور تھی، لیکن قدم مضبوط تھے۔ وہ سیدھا جا کر زرنش کے برابر میں بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا۔ پہلے زرنش اور احتشام کا نکاح پڑھا گیا۔ قبول ہے کی آواز 3 بار گونجی اور زرنش نے سنجیدگی کے ساتھ قبول ہے کہا۔ پھر احتشام نے بھی سر جھکا کر قبول ہے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد انابیہ اور ظفر کا نکاح بھی پڑھا گیا۔ ہال میں مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ادھر دوسری جانب ایک الگ ہال میں عادل اور کنزا کا نکاح ہو رہا تھا۔ نکاح کے بعد شاندار ضیافت رکھی گئی تھی۔ کنزا کا باپ سلیمان چودھری سنجیدہ بیٹھا رہا۔ وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھا۔ وہ کنزا کی شادی اپنے بھانجے جنید سے کروانا چاہتا تھا، لیکن کنزا کی ضد کے آگے اسے ہار ماننی پڑی۔ نکاح کے فوراً بعد عادل خوشی خوشی اٹھ کر سسر کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھایا، لیکن سلیمان چودھری نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما۔ محض سرد نگاہ ڈالی اور نظریں پھیر لی۔ عادل لمحہ بر لمحہ شرمندہ سا کھڑا رہا۔ باقی مہمان سب کچھ سمجھ گئے۔ شادی کے بعد سارا نے زرنش کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر کہا، چلو زرنش، میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دیتی ہوں۔ زرنش جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دیکھ کر چونک گئی۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، کہیں کپڑے، کہیں جوتے، کہیں پرانی کتابیں۔ گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہانے سے واش روم میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر گزر گئی تو احتشام دروازے پر آ کر بولا، زرنش جلدی کرو، مجھے بھی جانا ہے۔ وہ بمشکل آنکھیں صاف کر کے باہر نکلی۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ احتشام نے جھنجھلا کر پوچھا، اب بتاؤ کرنا کیا ہے؟ تمہارے کہنے پر شادی کر لی، لیکن میں تو لاؤبالی سا لڑکا ہوں، دوستوں کے پاس بھی جانا ہوتا ہے۔ زرنش نے جواب نہ دے کر کہا، مجھے پیاس لگی ہے، گلا سوکھ رہا ہے۔ احتشام نے عجیب سا منہ بنایا، مگر پھر پانی لے آیا۔ پھر بولا، زرنش میں سیریس ہوں، یہ سب کیسے چلے گا؟ زرنش نے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا ملے گا؟ احتشام منہ بنا کر اٹھا، کچن میں گیا اور بریانی گرم کر کے اس کے آگے رکھ دیا اور کہا، اب رائتا سلاد مت مانگنا، کھا لو اسے۔ زرنش نے کھانا کھایا اور پرسکون لہجے میں کہا، شکریہ۔ احتشام نے پوچھا، شکریہ کس لیے؟ بریانی کے لیے؟ زرنش نے کہا، نہیں، میرا ساتھ دینے کے لیے۔ تم نہیں جانتے تم نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، اور تم فکر مت کرو، میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد زرنش نے نرم لہجے میں کہا، جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے میں نہیں جانتی یہ کتنا وقت چلے گی، لیکن ایک وعدہ کرتی ہوں، اس تمام عرصے میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ شادی سے پہلے جیسی لائف گزار رہے تھے ویسی ہی گزارو۔ میرا BBA کا رزلٹ آ جائے تو میں جاب کر لوں گی، اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی، نہ تم پر بوجھ بنوں گی نہ تمہارے گھر والوں پر۔ احتشام حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ زرنش تھکی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے احتشام کو مخاطب کیا اور کہا، احتشام، مجھے بہت نیند آ رہی ہے،
मैं सोफ़े पर सो जाती हूँ और तुम पलंग पर सो जाओ। एहतिशाम ने कहा, अच्छा ठीक है। उधर दूसरी तरफ किंजा और आदिल अपनी सुहागरात मना रहे थे। कमरे में हल्की रोशनी और खुशबू थी। किंजा बेड पर लेटी हुई थी। आदिल उसके करीब आया और नरमी से उसके रुखसार पर हाथ फेरा। आदिल ने मुस्कुरा कर कहा, किंजा, तुम आज दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही हो। किंजा ने शोखी से आंखें झुकाईं, और तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। दोनों ने हंसकर एक दूसरे को गले लगा लिया। सुबह का वक्त था। जरनिश की खाला और बहन अलिशबा नाश्ता लेकर जरनिश के ससुराल में पहुंचे। सारा नाश्ता किचन में ले गई। जरनिश ने मुस्कुराकर खाला से हाल अहवाल पूछा। कैसी हैं खाला? खाला ने प्यार से उसका सर थपक दिया। मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, तुम खुश हो ना? जरनिश ने जवाब दिया, हाँ मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। इसी दौरान इफ्तिखार ने अपनी बीवी जुबैदा के कमरे का दरवाज़ा खोला। जुबैदा पलंग पर लेटी थी, हाथ पेशानी पर रखे हुए। इफ्तिखार ने नरम लहजे में कहा, चलो जुबैदा, मेहमान आए हैं। बेटे की शादी हुई है, अब अपना मूड ठीक कर लो। जुबैदा ने आंखें बंद रखते हुए सर्द लहजे में कहा, मेरे सर में दर्द है, मैं किसी से नहीं मिल सकती। इफ्तिखार ने समझाने की कोशिश की, देखो जुबैदा, सब लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं, वो क्या सोचेंगे और जरनिश का दिल टूट जाएगा। जुबैदा तेज़ लहजे में बोली, जब मैंने आदिल को घर से निकालने से मना किया था तब आपने मेरी बात नहीं मानी, अब आपकी बात क्यों सुनूं? इफ्तिखार ने हाथ जोड़ते हुए कहा, खुदा के वास्ते ज़िद ना करो जुबैदा। लेकिन जुबैदा ने करवट बदल ली और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इस कहानी का बकिया हिस्सा दूसरी किस्त में मुलाहिज़ा करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।